बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। बुशरा बेगम इमरान खान को अजीबो-गरीब किस्म की पट्टियाँ पढ़ा रही हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं जनाब, इमरान खान का जो है ज़हन खराब कर रही हैं। अब उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा है या नहीं बिगड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी जमात का जो तवाज़ुन है वो ज़रूर बिगाड़ दिया है। और फिर मुख्तलिफ लोग जो हैं अपने अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने जो मुज़ाकरात हैं एकदम क्यों ख़त्म कर दिए, शुरू क्यों किए थे? क्या आइंदा चंद दिनों में कोई अच्छी खबर आने वाली थी पाकिस्तान में, जिसको सबोताज करने के लिए इन्होंने एक मरतबा फिर इंतशारी सियासत शुरू की है? इस पर बात करेंगे। और फिर हाँ, ये भी देखें कि जनाब ये जो तहरीक, एक नई तहरीक शुरू करने वाले हैं, उसमें ये जो कौम परस्त हैं, बलोच कौम परस्त, उनसे लेके तहरीक तालिबान तक सबकी मदद के ये ख्वाहिशमंद हैं इमरान खान साहब। ये क्या खबर है, ये आगे जाके हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा जनाब, 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम मुकदमात लगे हुए हैं और एक मुकदमे पे ख़ास तौर पे मेरी नज़रें हैं और उस मुकदमे के फैसले से ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट मुस्तकबिल में क्या करने वाली है, किन खतूत पे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने काम करना है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि एक बिल मुतारफ़ करवाया गया कौमी असम्बली में झूठी खबरें रखवाने के लिए, रोकने के लिए, सद्देबाब के लिए, और कौमी असम्बली से वो बिल जो है वो मंजूर हो गया। फिर वो सेनेट में चला गया, सेनेट की कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। मैं पीका की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जनाब जो सहाफ़ियों की तंजीमें हैं वो बड़ा शोर मचा रही है कि जनाब ये आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है वगैरह वगैरह। इस हवाले से दो आरा है ही नहीं कि हमारे मुल्क में कानून का मिसयूज़ होता है। हत्ता कि जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं उनका भी गलत इस्तेमाल होता है। अब अगर इस कानून की आड़ में किसी भले मानस को पकड़ लिया जाए कि जनाब आपने नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, आपने जनाब फौज को के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, अदलिया के खिलाफ झूठी खबरें दी हैं, आपने फलां बंदे की किरदार कुशी की है, अगर उन इल्ज़ामात में, यानी पकड़ना तो आसान है, किसी को भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वो इल्ज़ामात झूठे निकलते हैं और वो साहब जो बता रहे हैं, खबर दे रहे हैं, वो दुरुस्त निकलती है, तो फिर जिन लोगों ने उसको झूठे मुकदमे में फंसाया उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, ये शिक भी शामिल होनी चाहिए ना। जो साफी तंजीमें है ये कम से कम ये मुतालबा तो करें ना कि ठीक है जनाब आप कानून लें, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसकी आड़ में, इस कानून की आड़ में सही खबरें देने वाले या भले मानस लोग जो हैं, जो नजरिया पाकिस्तान पर यकीन रखने वाले हैं, फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की, अदलिया के खिलाफ कभी बात नहीं की, हकायक हैं जो सच्चाइयाँ हैं वो अगर सामने लाते हैं तो ये तो जुर्म नहीं होना चाहिए ना, एवं तो नहीं फट के ला जाना चाहिए था। लेकिन मुझे यहाँ ये लग रहा है कि ज्यादातर कौन लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं, जो खुद सनसनी फैलाते हैं अपने प्रोग्रामों में भी, अपने ट्वीट्स में भी और अपने व्लॉग्स में भी, वो लोग सबसे आगे हैं। अच्छा अब देखें ये मलिक रियाज वाला जो इशू है, वो कहते हैं ना आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े जो अलमबरदार जहाँ बने हुए हैं, तो वो जनाब कहते हैं ना मलिक रियाज जब नाम आता है उनके टीवी चैनल पे तो वहाँ बीप लग जाती है, टू टू की आवाज़ आती है। तो भाई मेरे, आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं तो डट जाएं, कहें अपने इदारे को कि जनाब ने, अच्छा इमरान खान का बकौल आपके जनाब इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी है, बानी चेयरमैन कहना है जनाब, बानी पीटीए ये कहना है, लेकिन उनका नाम तो आप ले लेते हैं धड़ल्ले से। एस्टेब्लिशमेंट ने जो पाबंदी लगाई हुई है बकौल आपके कि उन्होंने जो पाबंदी लगाई है जनाब नाम नहीं लेना आपने, और दूसरी तरफ जिस पे पाबंदी भी कोई नहीं, मलिक रियाज, उसके नाम पे अगर आपका अदारा जो है वो बीप लगा देते हैं, तो अपने अदारे के साथ आप करें ना बात, जनाब मैंने ये प्रोग्राम नहीं करना, अगर मैंने मलिक रियाज पे बात करनी है या मलिक रियाज के मौजू पे बात करनी है तो फिर मैं तो मलिक रियाज का नाम लूंगा और नाम उसी तरह जाएगा। मेरे ख्याल है शाहजेब खानजादा साहब जिद करते हैं इस हवाले से, क्योंकि कभी कभी नाम आ जाता है उनके प्रोग्राम में, लेकिन जब वो लेते हैं तो उसके बाद बीप, यानी वो ले देते हैं। अदारा जो उनका है, ये अदारे भी लगे हुए हैं ना आज़ादी सहाफ़त की बात करने, आज़ादी ज़ाहिर राय की बात, सारे अदारे लगे हुए हैं जिसमें जंग भी शामिल है, सारे ग्रुप शामिल हैं, और वो खुद कितने इस जो हक है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है
اس کا کیسا بیڑا گر کرتے ہیں، ٹائکون جناب فلانا اور اس طرح کے الفاظ وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ وہی لوگ ہیں جو آدھا سچ بتا کے سنسنی پھیلاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ تکلیف ہے. اس بات کی تکلیف مجھے بھی ہے، میرے دیگر ساتھیوں کو بھی ہے، میرے ہمخیال لوگوں کو بھی ہے کہ اس کا مس یوز اگر ہوگا تو پھر سارے پھڑے جان گے، جنوں دل کر دیں گے پھڑ کے جیل سٹ دیں گے. یہ تو سب کو خدشہ ہے. اور دوسرا جو ان کی بات ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ناصر جوید رانا نے وہ سزا سنائی عمران خان اور بشرا بیگم کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، تو ان کے خلاف آدھا سچ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ نے 2004 میں جناب ان کے خلاف یہ آبزرویشن دی تھی کہ جناب یہ جج کے عہدے کے اہل نہیں ہے. لیکن آدھی خبر چھپا گئے. آدھی خبر یہ چھپا گئی کہ وہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں آیا تھا. انہوں نے تو لاہور ہائی کورٹ کو بھیج کے اپنا ڈائریکشن جاری کر کے جو کرنا تھا وہ کر کے انہوں نے پھر مزید کارروائی کے لیے معاملہ لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دیا تھا جناب انکوائری کرے. انکوائری میں وہ کلیئر ہو گئے. اس کے بعد وہ جوڈیشل مجسٹریٹ سے سینئر سول جج ہوئے، سینئر سول جج سے ایڈیشنل سیشن جج ہوئے، ایڈیشنل سیشن جج سے سیشن جج ہوئے. وہ پروموشن ان کی اہم ہی ہوگی اس ججمنٹ کی موجودگی میں. وہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ ان کی پرسنل فائل کا حصہ ہے. اس طرح یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں. اور دوسرا وہ جو نئے جج آئے ہیں اسلام آباد میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے انعام امین منہاس صاحب، ان کے پاس توشہ خانہ میں بریت کی درخواستیں لگ گئی جناب توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بیگم کی. تو اب جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں، وکیل ہیں وہ، سر جی جو جھوٹی خبریں، جو فیک، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فیک خبر بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہیں انتشاری خبریں. وہ انتشاری خبریں یہ ہے کہ جناب یہ انہوں نے حکم امتناعی جاری نہیں کیا جبکہ جاری کر سکتے تھے. پہلے ہی پتا تھا جناب یہ جج صاحب آئیں گے، ان کے پاس کیس لگیں گے، یہ تو پہلے سے اندازہ تھا ہمیں. اس طرح کی باتیں چاہتے. جو وکیل ہیں یا جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ دوسرے فریق کا موقف سنے بغیر، یہ طے شدہ امر ہے کہ دوسرے فریق کا موقف سنے بغیر حکم امتناعی جاری نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایسے جج بھی ہیں جو گو ٹو سی یو والے، جو دوسرے فریق کا موقف سنے بغیر دے دیتے ہیں حکم امتناعی، جاری کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں جناب، جو ان کو گرفتار نہ کیا جائے. انکوائری تک جو پولیس تفتیش ہے، جو انکوائری ہے نا فوجداری جرم کی، وہ روکی ہی نہیں جا سکتی. لیکن یہاں عدالتیں جو ہے وہ اسٹے کر دیتی ہیں، حکم امتناعی جاری کر دیتی ہیں جناب نہیں، ان کو نہیں پکڑنا، آپ نے ان سے پوچھ تاچھ نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا. تو اب ان جج صاحب کو یہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور پھر رائل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ تھا، جو میں نے تفصیل کے ساتھ ویلاگ کیا تھا، وہ ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف، اور ان کی درخواستیں مسترد ہوئی تھیں اور ان کو کرپٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا. لیکن اس میں سے ایک حصہ نکالا جو ان کا اپنا بیان ہے، جو انہوں نے اپنے دفاع میں موقف اختیار کیا تھا این سی اے والا، کہ جناب وہ این سی اے کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اور پیسے ہم نے واپس پاکستان واپس بھیج دیے، تو جناب پھر ہمیں جناب ہمارے ویزے کیوں منسوخ ہو گئے ہوئے ہیں. وہ تو انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی تو کرپٹ تو ہو نا، کرپشن انلیگل، وہ بھی سارا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. یہ ہے. پھر اب جو ایک میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹویٹ دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے کہ کس حد تک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جناب کہتے ہیں فیک نیوز کیا ہوتی ہے؟ فیک نیوز یہ ہوتی ہے کہ ایک صحافی مطیع اللہ جان دہشت گرد ہے اور اس نے ایک پولیس والے کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلنے کی کوشش کی. پولیس نے دہشت گردی کے الزام میں مطیع اللہ جان کے خلاف مقدمہ درج کر کے دنیا کو بتا دیا پاکستان میں ریاست خود فیک نیوز پھیلاتی ہے. یہ نیوز ہے؟ یہ تو سر جھوٹا مقدمہ ہے، جھوٹی ایف آئی آر ہے. اب اگر میں یہ خبر دوں کہ جناب وہ دہشت گرد ہے اور ایک گاڑی کچلنے کی کوشش کی، میں اپنی طرف سے یہ بات کروں، پھر یہ فیک نیوز ہے. نیوز اگر ایف آئی آر کی بنیاد پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس کے مندرجات میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، تو یہ فیک نیوز کیسے ہوگی؟ جھوٹا مقدمہ ہے، جھوٹی خبر نہیں ہے. خبر اور مقدمے میں فرق ہونا چاہیے نا. ہاں اگر ان لوگوں نے یہ جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہے تو ان کے خلاف جو قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے وہ کریں. حد کے عزت کا دعویٰ بھی ہو سکتا ہے، فوجداری کارروائی بھی ہو سکتی ہے، حد کے عزت میں بھی فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے تعزیرات پاکستان کے تحت، تو کریں کارروائی. میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک جھوٹی ایف آئی آر کے مندرجات کی خبر دینا جھوٹی خبر کیسے ہوگی؟ ایف آئی آر جھوٹی ہے، جو اس ایف آئی آر کی خبر دے رہا ہے بندہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا. اتنی سی بات ہے.
اور ان کو ایسے ایک دوسرے میں جایا ہے انہوں نے جناب، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا، اور ریاست پاکستان کیا کرنے والی ہے، جھوٹ بولتی ہے ریاست پاکستان یہ وہ. اگر وزراء بیان دیتے ہیں، وزراء یہ بھی بیان دے دیتے ہیں ہم یہ آئندہ 4 ماہ میں یہ کر دیں گے، 90 دن کے اندر کرپشن ختم کر دوں گا، 90 دن کے اندر صوبہ جو ہے جنوبی پنجاب بن جائے گا. تو کیا یہ فیک نیوز ہوگی؟ ان کا بیان جھوٹا ہے سر جی. خبر تو ہم نے چلانی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے. ہم تو اگر میں اپنی طرف سے دیتا ہوں کہ 90 دن کے اندر جب صوبہ جنوبی پنجاب بن جائے گا، یا 90 دن کے اندر اندر کرپشن ختم ہو جائے گی، یا جناب اتنے کروڑ جو نوکریاں مل جائیں گے، اتنے لاکھ گھر بن جائیں گے. اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں پھر تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں جی فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، پھر وہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، میری خبر جھوٹی نہیں ہے. بس بہرحال یہ لگے ہوئے ہیں جناب اپنے چکروں میں. اور وہ جو میں نے کہا کہ جناب آزادی اظہار رائے کی جو بات ہے، وہ آزادی اظہار رائے پھر اس کی ٹو بند کروائیں نا. ملک ریاض کے نام کے اوپر جو لگتی ہے وہاں ڈٹے نا، اپنے ادارے کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں. حکومت کے سامنے میرا خیال ہے انہوں نے ڈٹنا آسان ہے، ادارے کے سامنے ڈٹنا مشکل ہے، کیونکہ نوکریاں کا مسئلہ ہوتا، پیسے آنے جانے ہوں، سارے معاملے. ویسے بھی ملک ریاض کی حمایت میں کھڑا ہونا تو ویسے ہی میں سمجھنا کہ وہ اپنے آپ کے اوپر ایک تبال ہونے دے مترادف بندہ نیک نیتی دے نال بھی کھڑا ہوئے نا، خیال ادھر ضرور جائے گا کہ ملک ریاض صاحب جڑا انہوں کا ہاتھ بڑا کھلا نا، تو جناب انہوں نے کھلے ہاتھ تو شاید یہ مستفید ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جو مرضی کہہ لو. وہ دوسری جو بات کہہ رہا ہوں نا، بشرا بیگم عمران خان کے کان بھر رہی ہیں، اور عمران خان جو ہے ان کا ذہنی توازن انہوں نے بگاڑ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر رہی ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. اب پتہ یہ چلا ہے جناب کہ بشرا بیگم صاحبہ نے عمران خان کو یہ کہا ہے کہ جناب مجھے تو سزا ہونا ہی نہیں تھی، میں تو بے گناہ تھی. آپ بھی یہ کہتے ہیں، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، میرا کیا قصور 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں. تو جو مجھے سزا ہوئی ہے نا، اس کے ذمہ دار علی امین گنڈا پور صاحب ہیں کہ اس دن ان کی ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی اور علی امین گنڈا پور کی آرمی چیف کے ساتھ. تو وہاں انہوں نے کوئی گٹ مٹ کی ہے ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے مجھے سزا ہوئی ہے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 3-4 بندوں کے خلاف جو ہے نا وہ پتہ نہیں ذہن سازی کی ہے یا کیا کیا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے. تو وہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہیں. اور کچھ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا جناب اگر ایسا ہی ہوا نا جیسا مجھے بتایا گیا ہے، انہوں نے بشرا بیگم کا نام نہیں لیا، تو پھر علی امین گنڈا پور دی خیر نہیں، وہ میرے ہاتھوں نہیں بچ سکے گا. اور دوسرا پی ٹی آئی کے ایک صاحب ہیں جو درود پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور ایک خاتون ہیں، ان کے بارے میں عمران خان کو کچھ شک چک ہے. اور وہ شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، سنجانی والا جو معاملہ تھا بشرا بیگم کے اوپر انہوں نے سختی سے تنقید کی، اور پھر علی امین گنڈا پور پہ تنقید کی. بعد میں علی امین گنڈا پور کے حق میں انہوں نے بیانات بھی دیے، جناب بڑا اچھا آدمی ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ عمران خان سے ملنے کے لیے جیل میں گئے، تو وکالت نامہ دیا ہوا انہوں نے اس کیس میں. تو عمران خان نے جناب وہ بیان ریکارڈ کروا دیا، یہ میرا وکیل نہیں ہے تو میرے ساتھ اس کی ملاقات نہ کروائی جائے. وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی بنا لیا گیا ہے. تو شاہانہ 2 والے کیس میں جناب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل مروت کا ہٹنا کوئی لینا دینا نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بشرا بیگم نے. اب جو مذاکرات والی بات ہے، یہ بھی بشرا بیگم کے جو سزا والا معاملہ ہے نا، جو قانون اپنا جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ لوگ بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اچانک جو ہے آغاز کر دیا مذاکرات کا، خود ہی کمیٹی بنا دی، خود ہی جناب کمیٹی کو کہا کہ جناب اسپیکر سے ملے، اسپیکر وزیر اعظم سے ملے. وزیر اعظم نے کہا چلو ٹھیک ہے جناب، اگر مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں تو چلو جناب کروائیں، ہم بھی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں. پھر 3 میٹنگز بھی ہو گئیں. پھر کہا جناب ہماری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، ایک دفعہ کروائی گئی، پھر دوسری دفعہ جناب دوبارہ پھر ملاقات کروائیں. اس طرح کی جو باتیں چاہتے تھی. اور پھر انہوں نے جناب وہ جو 7 دن کے اندر اندر کمیشن نہ بنایا، تو جناب اب 7 دن بھی ابھی یعنی 7 ورکنگ ڈیز میں، یعنی 28 تاریخ کو وہ ٹائم ختم ہونا تھا. تو جناب ایک دن پہلے ہی، آج سے ایک دن پہلے، وہ جو علی گوہر صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب، تو انہوں نے جناب آ کے اعلان کر دیا. جناب خان صاحب نے تو کہا کہ جناب مذاکرات ختم. اب مذاکرات ختم جناب کیونکہ کمیشن نہیں، اگر کمیشن بنائیں گے تو چلو ٹھیک ہے. ویسے حکومت نے تو گڈ جسٹر کے طور پہ 28 تاریخ کو جو حکومتی کمیٹی ہے اس نے اجلاس بلانے کے لیے کہا اسپیکر کو، اسپیکر نے ٹھیک ہے جناب 28 جنوری کو بلا لیتے ہیں اجلاس، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں جناب ہاں پہلے کمیشن بنانے کا اعلان کریں. اور بھائی اگر کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا پھر تو آپ کے مطالبے پورے ہو گئے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ ویسے انہوں نے یہ کہا ہے حکومت والوں نے کہ جناب وہ
ہم تو کوئی درمیانی راستہ بھی نکال سکتے ہیں اس میں سے. اب جناب جو حامد رضا کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے، یہ طے ہوا تھا، یہ پہلی میٹنگ میں طے ہو گیا تھا کہ کمیٹی کی میٹنگ کے باہر جو مرضی ہوتا رہے، سزائیں ملیں یا بیان آئے کوئی بھی کسی قسم کا بھی، ایون یہ کہ عمران خان کا بھی اگر بیان آتا ہے نا کوئی، تو اس کا بھی اثر نہیں ہوگا مذاکرات پہ. مذاکرات انڈیپینڈنٹلی الگ سے ہوں گے. تو اب جناب کبھی کسی کو جناب آپ کے فلاں وزیر نے یہ بیان دیا اس لیے جناب ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے، فلاں نے یہ بیان دیا، جب طے ہو گیا تھا جناب باہر وزیر جو مرضی بیان دیتے رہے، اس کا مذاکرات پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. تو پھر کیوں؟ یہ اصل میں ان کو یہ شک تھا اندر کھاتے کہ شاید ہمارے بیک ڈور جو ہے نا وہ رابطے وہ بحال ہو گئے ہیں اور وہ ہمیں بچا لیں گے، اور یہ ٹائم گین کرنا چاہتے تھے فیصلے تک. یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا یہ انتظار میں تھے. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو لوگ فیصلہ سننے گئے تھے ان لوگوں کے نام بھی بتائے تھے میں نے. ہمارے عمران شفقت صاحب بھی تھے، گوہر بٹ بھی تھے، اور رضوان رضوی بھی تھے، اور بھی بہت سارے صحافی تھے وہاں جو موجود تھے، جواد فیضی تھے. یہ لوگوں نے ان لوگوں نے جب گفتگو کی برسر گوہر سے، تو برسر گوہر نے یہ کہا کہ جناب جو عمران خان کو تو سزا ہونی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، وہ 7 سال ہوتے ہیں 14 سال یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بیگم کو بھی سزا ہوتی ہے. اگر بشرا بیگم کو سزا ہو گئی تو پھر کام خراب ہے. تو جو یعنی سارا کچھ ضائع ہو گیا. یعنی پیچھے جو بیک ڈور ہم سمجھ رہے ہیں، جو ہمیں اطلاعات ہیں کہ جناب پیچھے کچھ شاید معاملات چل رہے ہیں، اور آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی ہوئی ہے جناب. اور میرے خیال میں ملاقات نہیں تھی، یہ ملاقات کہتے رہے، میں اس کو ملاقات کنسیڈر ہی نہیں کرتا اس ملاقات کو جس کو یہ ملاقات کہہ رہے ہیں. وہ سائفر کی طرح انہوں نے اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے. تو پھر جناب کام خراب ہے. یعنی جو بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں یہی بات عمران خان صاحب، ظاہر عمران خان صاحب سوچ رہے ہوں گے، جن کے دیگر وکلا سوچ رہے ہوں گے، کئی میٹنگ شیٹنگ میں یہ باتیں ہو رہی ہوں گی نا، جو بیرسٹر صاحب نے صحافیوں کے ساتھ بات کی. اور جب بشرا بیگم کو سزا ہوئی تو اس وقت جو رنگ پیلا پڑا عمران خان کا، رنگ بدلا ان کا، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے جناب. جو بیک ڈور ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، تو یار یہ بیک ڈور مذاکرات جو نہیں کہتے ہیں عمران حادثہ ہے ان کا، یار یہ اداروں سے بڑھ کے اب شخصیات کا معاملہ ہے. جو عاصم منیر صاحب کے خلاف ان لوگوں نے کیا، عمران خان اور ان کی جماعت نے، ان کا راستہ روکنے کے لیے جو حرکتیں کی انہوں نے، آخری دن بھی جب نوٹیفکیشن جاری ہونا تھا، صدر نے منظوری دینی تھی، تو خصوصی طیارے پہ فوری طور پہ جناب بنی کا یہاں پہنچے تھے زمان پارک میں عمران سے منظوری لینے کے لیے. وہ تو بے واسطے کرنے تھے سائن انہوں نے، لیکن احسان چڑھانے کی کوشش کی اس وقت کی. تو یہ بھائی جی پرسنالٹی کلیش ہے ایک طرح سے. تو یہ اداروں کا معاملہ وہ کہہ رہے ہیں جیسے سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ وہی ہوتی ہے جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے. اندر کھاتے میں بھی ان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھنے والے لوگ ہوں، لیکن ان کا ڈسپلن ہے، اور ڈسپلن میں یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جناب عاصم منیر دا ہی نہ ہے گا. کہ عاصم منیر تو ڈبل گیم والی جی گل ہے نا، میں پورے وثوق دے نال تانوں کہہ سکتا ہوں کوئی ڈبل گیم نہیں ہو رہی ادھر. یہ ایمی نون لیگ والے ڈرے ہوئے نے، ڈبل گیم دا تصور ہی نہ کرو تسی. جو ہو رہا سامنے ہو رہا. اور خان صاحب نے یہ اسی لیے یہ ختم کیے ہیں مذاکرات، کہ ان کو امید تھی کہ جناب چلو مینوں تو سزا ہونی ہے، بشرا بیگم تو بچ جائے گی نا. گڈ جسٹر کے طور پہ بشرا بیگم نو رہائی مل جائے گی 190 ملین پاؤنڈ رل کے، جو حالانکہ مکمل طور پر شریک مجرم ہے گی نے بشرا بیگم صاحبہ. انہوں نے پھر مذاکرات ختم کرتے. مذاکرات یہ نہیں ہے کہ جناب انہوں نے ٹرمپ آئے گا یا فلانا ہو جائے گا معاملہ. جو دوسرا مذاکرات ختم کرنے کا ایک اور بھی جو ہے مقصد ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر انتشار کی طرف جانا چاہتے ہیں. 26 نومبر کو ان کے ساتھ جو اسلام آباد میں ہوا، اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک مرتبہ پھر ہم کسی اور انداز میں انتشار پھیلا سکتے ہیں. اور میں نے جو عرض کیا نا کہ جو انتشار پھیلانے کا مرحلہ جو انہوں نے ایک مرتبہ پھر وہ بحال کیا ہے انتشار پھیلانے والا، تو کیا کوئی آئندہ چند دنوں میں کوئی اچھی خبریں تو نہیں آنے والی. خبر یہ ہے جناب کہ جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردوان صاحب، وہ 12 اور 13 فروری کو پاکستان آ رہے ہیں. سرمایہ کاروں کے وفد بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ وزراء بھی آ رہے ہیں.
पूरी टीम आ रही है। तो 8 फरवरी को इन्होंने यौम स्याह और एहतजाज का ऐलान कर रखा है, वो उस इलेक्शन के हवाले से। तो उसके बाद ये जब तुर्की के सदर आते हैं, जब बहुत ही करीबी दोस्त ममालिक जो हमारे, उनके सरबराहान आते हैं, तो फिर हम उनको आनर के तौर पे असम्बली में, कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के वहाँ उनको खिताब का मौका दिया जाता है, गुड जेस्चर के तौर पे, आनर के लिए। तो ये उस वक्त तक इतना इंतशार फैला देंगे कि जैसे बेलारूस के सदर ने खिताब करना था, तो इनकी हरकतों की वजह से इन्होंने जो शुरू किया हुआ था वो उनका जो खिताब था वो फिर मनसूख कर दिया गया कि चलो ठीक है। और इनके एहतजाज के जो दिन होते हैं वो अहम इवेंट जो होने वाले होते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, उन्हीं दिनों में आते हैं। अब वो 12 और 13 फरवरी को तुर्की का वफद आ रहा है और इन्होंने 8 को जनाब शुरू हो जाना, और पता नहीं कितनी देर तक इन्होंने काम जड़ा जारी रखना। इस तो पहले बेलारूस के सदर आए, वफद आया, पैंट रुकनी, पता नहीं किन्ने रुकनी, उदो इन्होंने जनाब संजानी वाला मामला छेड़ के बैठ गए, ए जड़ा इस्लामाबाद आने वाला 24-25 नवंबर वाला। उस तो पहले शंघाई ताबन तंजीम सी, एंड उन्होंने दिनों के जनाब अपना जुलूस लेके आ गए, जनाब निकल पे, जनाब असी करना एहतजाज करना। ये सारी हरकतें हैं इनकी। फिर इंतशार फैलाने के लिए ये तहरीक तालिबान वालों को तो इस्तेमाल करते ही है ना, उनके लोग आते हैं, मुसल्लह होके आते हैं, इनके जुलूसों में आते हैं। और अब इन्होंने ये हदायत की है जनाब सारी अपोजिशन जमातों के साथ रब्ता किया जाए, तो जो बलोच हैं सर कौम परस्त, उनको भी इत्माद में लिया जाए, महरंग बलोच को भी इत्माद में लिया जाए और समीदीन बलोच को भी इत्माद में लिया जाए, वगैरह वगैरह। सर ये जो शख्सियात है ना, इनके बारे में हमेशा मैं पता नहीं क्यों शकूक व शुबहात का शिकार रहा हूँ। जिनकी तस्वीरें लेके बैठी हुई थी ये, तो वो जब ईरान पे हमला होता है वो वहां मारे जाते हैं, अफगानिस्तान में हमला होता है तो मिसिंग पर्सन मारे जाते हैं, ये जहाजों से फेंकते हैं। जिनको ये मिसिंग बता रहे होते हैं वो लोग दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते हैं। अब जिन लोगों के साथ ये राब्तों के लिए कह रहे हैं, उनमें जो समीदीन बलोच साहबा जो हैं वो भी जुलूस लेके चली जाती हैं। गवादर की अगर तारीखी हैसियत को देखा जाए तो उसका बलोचिस्तान या बलोचों के हकूक के साथ क्या ताल्लुक है यार। बहरहाल अब वो हिस्सा है गवादर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो समीदीन बलोच साहबा है ना, इनके भाई हैं मंसूर बलोच, ये जराए से मैं खबर दे रहा हूं। तो जो BLF जो है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, उनके एक कमांडर हैं अल्लाह नजर साहब। उनका जो ओमान में कारोबार है ना, वो ये जो समी बलोच साहब हैं, इनके भाई जो हैं वो देखते हैं ओमान में। और जो अल्लाह नजर का अपना बेटा है वो नुदान बलोच, वो मलेशिया में बैठा हुआ है, मौजे कर रहे हैं। पहले भी मैंने एक लिस्ट दी थी जनाब, जो सियासतदान है उन्हीं के रिश्तेदार जो हैं वो ये मसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो अपने किसी को चाचे को बैठा, पोताए को बैठा, और वो खुद जो है वो ये जो कल जिन्होंने हथियार फेंके हैं दहशतगर्दों ने, 4 बंदों ने, 2 उनमें कमांडर सतह के अफसर भी थे, 2 नौजवान थे। उन्होंने बताया जनाब ये तो हमें जो है ये वर्गलाया गया और ये पैसा कहीं और से आता है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ। ये बलोचों की जंग नहीं, बलोचों के हकूक की जंग नहीं है। तो ये साहब कह रहे हैं कि उनके साथ भी राब्ते शाब्ते जो हैं वो किए जाएं, यानी कि एक तरफ जो KP में मुसल्लह लोग हैं तहरीक तालिबान वाले, दूसरी तरफ इधर जो कौम परस्त हैं जिनमें मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले लोग भी, उनके साथ राब्ते शाब्ते किए जाएं। और जो आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा कि बड़े अहम केस लगे हैं, 27 तारीख को एक गल का तयन हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जी है वो आइन के साथ है या फिर धड़ों के साथ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक तो खैर वही है कि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्त है वो 27 तारीख को आइनी बेंच में लग गई, 8 रुकनी बेंच में, उम्मीदुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो बेंच है उसमें वो लग गई। और दूसरा जो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने के बेंच ने सो मोटो लिया था वो तौहीन अदालत का, नजराबाद जुडिशल रजिस्ट्रार है उनके खिलाफ, और फिर मामला किसी और तरफ ले गए थे कि जनाब ये जो उन्होंने अदालती मावन मुकर्रर किए थे, हामिद खान साहब, मुनीर मलिक साहब, ख्वाजा हारिस, एहसन गूल वगैरह,
تو ان سے یہ اس حوالے سے معافرت مانگتے رہے کہ جناب اگر ہم نے کوئی جوڈیشل آرڈر کر دیا تھا اور بینچ بنا دیا تھا تو کیا جو کمیٹی ہے سپریم کورٹ پروسیجر کمیٹی وہ ہمارے حکم کو جناب ختم کر سکتی تھی، اس طرح کی جو باتیں. تو وہ جو نظر عباس صاحب ہیں انہوں نے ایڈیشنل رجسٹرار انہوں نے جو ان کو شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا جو انہوں نے کاروائی شروع کی تھی جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے. تو یار ہاں اس سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ فیک نیوز جو کہتے ہیں نا، فیک نیوز کیا ہوتی ہے؟ فیک نیوز یہ ہوتی ہے جناب کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ خبر چلی تھی کہ جناب جو شوکاز نوٹس جو توہین عدالت کے لیے نوٹس جاری ہوا ہے اور کل اس کی جو سماعت ہونا ہے تو وہ ڈی لسٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ چیف جسٹس پاکستان نے یہ ہدایت کر دی ہے کہ جناب یہ لگے گا ہی نہیں، منصور علی شاہ دے کولے سنے گا ہی نہیں. اتنے میں پہلے بھی عرض کیتا وہ چنگی بھلی لڑائی پئی ہوئی ہے بظاہر، اور تسی جلدی سے تیل پار رہے ہو. یہ جھوٹی خبر تھی، دوسرے دن ثابت بھی ہوگی، کسی نے معذرت کی. یہ ہوتی ہے فیک نیوز. بہرحال وہ اس کے جو نظر عباس نے اپیل انٹرا کورٹ اپیل فائل کی ہے تو اس پہ جناب 6 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے. اب یہ انتہائی متوازن بینچ ہے. ان میں کون ہے؟ جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں اس کے ہیڈ ہیں، جسٹس محمد علی مدر صاحب، جسٹس اطہر نیلا صاحب، وہ ایک فرم میں لا فرم میں رہے ہیں ان کے ساتھ سید منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد جسٹس حسن رضوی صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب. یہ 6 لوگ ہیں اور مسرت ہلالی صاحبہ چھٹی وہ ہیں. تو اس سے زیادہ متوازن بینچ جو ہے وہ بن ہی نہیں سکتا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، انہوں نے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کے بینچ نے اور عقیل عباسی صاحب نے خود ہی نوٹس جاری کیا بجائے اس کے کہ معاملہ پروسیجر کمیٹی کو بھیجتے کہ جناب بینچ بنایا جائے یا چیف جسٹس کو بھیجا جاتا معاملہ، انہوں نے خود ہی آگے جو ہے وہ کاروائی شروع کر دی. اور پھر جو کمیٹی کے اختیارات ہیں جو یہ کہہ رہے تھے جو ایک جوڈیشل آرڈر کر دیا جناب فلاں بینچ جو ہے انہی لوگوں پہ مشتمل جو ہے بینچ جو ہے وہ بنایا جائے، یعنی کہ عرفان سعادت خان صاحب کو دوبارہ شامل کیا جائے. یہ بینچ تھا نا منصور صاحب اور عائشہ صاحبہ اور جو میں نے کیا نام لیا عرفان سعادت خان صاحب، ان کا جنہوں نے یہ نوٹس لیا تھا 191 والا کہ جناب ہمارے جو مقدمات ہیں کیا وہ آئینی بینچ کو بھیجے جا سکتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. تو پھر وہ 13 تاریخ کو لیا، 16 تاریخ کو جناب انہوں نے عقیل عباسی صاحب کو شامل کر دیا، ان کی جگہ عرفان سعادت خان صاحب کی جگہ انہوں نے جناب 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا جناب نہیں، وہ پرانا بینچ جو ہے وہ جناب اب اس کی سماعت کرے گا 20 تاریخ کو. اس طرح کا حکم جاری کیا تھا نا کوئی انہوں نے. تو وہ پروسیجر کمیٹی کے اختیارات کیا جوڈیشل آرڈر کے ذریعے لیے جا سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک دیکھنے والی بات ہے نا. اور پھر جو آپ کے پاس اختیار ہی نہیں، آئین نے منع کر دیا وہ کہ ریگولر بینچ جو ہے آئینی معاملات یا آئین کی تشریح والے معاملات دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ آپ نے کہا جناب ہم نے سن لیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو 6 رکنی بینچ ہے اس کے سامنے آئیں گی، دیکھے گا اب یہ 6 رکنی بینچ کس طرح کارروائی چلاتا ہے، کیا حکم جاری کرتا ہے. اس سے ساری چیز جو ہے وہ مستقبل جو ہے سپریم کورٹ کا وہ آشکار ہو جائے گا کہ جناب وہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے یا پھر دھڑے بندیوں کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.